अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। सबा खेत में से गाजर उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। गाजर तो ज़मीन से बाहर ना आई, अलबत्ता गाजर के पत्ते उसके हाथ में आ गए। सबा गिरने लगी तो असमन ने उसे थाम लिया। अब सबा असमन की बाहों में थी। सबा शर्म से सुर्ख हो गई, फौरन असमन की बाहों से निकली। शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। सबा सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते बोली। ओए दिलबर, जल्दी से कसी लेकर आ और सबा बीबी को गाजरें निकाल कर दे। असमन ने दिलबर को आवाज दी जो साथ वाले खेत को पानी लगा रहा था। दिलबर आया, उसने कसी की 2-3 ज़रबे जमीन पर लगाई और गाजरों का एक ढेर सबा के आगे लगा दिया। अब इनको दो भी दो, असमन ने गाजरों को देखकर कहा। इतना काम तुम कर लो, तुम्हारे हाथों को मेहंदी लगी है। दिलबर कसी लेकर खाले की तरफ चल पड़ा। असफन ने सारी गाजरें उठाईं। खाले में साफ शफाफ पानी बह रहा था। असफन खाले के किनारे बैठकर गाजरें धोने लगा। गाजरें धोकर उसने सारी गाजरें अपना साफा सर से उतार कर उस पर रख दी। शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना तकल्लुफ किया। सबा ने एक गाजर उठाई और खाने लगी। इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? आप रोज आ जाया करें गाजर खाने। गाजर खाने से खून बनता है, सियाने कहते हैं। गाजरें गरीबों का सेब है। असमन चाकू से गाजरें छीलकर सबा को देने लगा। जिन्ना खादियां गाजरां टिड उना दे पीड़, सियाने ये भी कहते हैं। दिलबर जो पानी लगाकर वापस आ गया था, आते ही बोला और फिर एक गाजर उठाकर खाने लगा। गाजरें खाने से अगर टिड में पीड़ होती है तो फिर तुम गाजर क्यों खा रहे हो? गाजर खाने से गरीबों के टिड में पीड़ नहीं होती। दिलबर एक और गाजर उठाकर खाने लगा। जाकर पानी का ख्याल करो, गाजरें फिर खा लेना। असमन ने उसके हाथ से गाजर छीन ली। तुमने कोई राजो न्याज की बातें तो नहीं करनी जो मुझे यहाँ से भगा रहे हो? दिलबर ने आंख मारी। हर वक्त तुम बकवास ही करते रहते हो, कभी सीरियस भी हो जाया करो। सबा बीबी, इसकी बातें तो मैंने नहीं माननी। अगर आप कहती हैं तो मैं जाता हूँ। जाओ, अब दफा भी हो जाओ। सबा ने भी दिलबर को डांट दिया। यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। दिलबर की यह बात सुनकर सबा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मैं आपके लिए गोंगलू लाऊं? दिलबर चंद कदम आगे चलकर फिर वापस लौटा। ओए गोंगलू, तुम यहाँ से दफा होते हो कि नहीं? असफन पांव से जूती उतारने लगा। यार जा तो रहा हूँ, नाराज क्यों होते हो? दिलबर कसी कंधे पर रखकर चल पड़ा। आज फिर शहबाज और हिना में झड़प हुई थी। हिना गुस्से से बफड़ी हुई सकीना के कमरे में आ गई। क्या हुआ हिना? तुम बड़ी गुस्से में हो, सकीना ने हिना को गुस्से में देखकर पूछा। आज फिर मेरा उस कमीने से आमना सामना हो गया और मेरा पारा चढ़ गया। हिना गुस्से में तिलमिला रही थी। तुम उसके मत्थे क्यों लगती हो? सकीना हिना को समझाने लगी। एक ही घर में रहते हुए मेरा उससे आमना सामना ना हो, ये कैसे मुमकिन है? पुप्पो, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं पढ़ने के लिए शहर चली जाऊंगी, वहां हॉस्टल में रहूंगी। ये इसी तरह मुमकिन है कि मेरा और शहबाज का आमना सामना न हो। हिना ने अपना फैसला बता दिया। तुम्हारा बाप तुमको शहर भेजने कभी भी राजी नहीं होगा। पुप्पो, आप अब्बू को कहेंगी तो वो मान जाएंगे। तुम कहती हो तो मैं बात कर लूंगी, मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं। भाई साहब लड़कियों की तालीम के सख्त खिलाफ हैं। पुप्पो, आप एक दफ़ा बात तो करके देखें। बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुप्पो, आपने बात नहीं करनी तो फिर मैं खुद बात करूं? अच्छा, मैं करूंगी किसी दिन बात। सकीना ने हिना के आगे हथियार डाल दिए। किसी दिन नहीं, आज ही करें। हिना जिद्दी बच्चे की तरह जिद करने लगी। जिस दिन उनका मूड ठीक हुआ मैं बात करूंगी, सकीना ने हिना को समझाया। उनका मूड तो रोज़ खराब ही रहता है। हिना तो आगे पढ़ने के लिए और शहर जाने के लिए दीवानी हुई जा रही थी। पागल मत बनो, मैंने कहा ना मैं मुनासिब मौका देकर बात करूंगी। सकीना ने बात खत्म की। हिना का आगे पढ़ने को बहुत दिल करता था। आज उसने शहबाज का बहाना बनाकर सकीना से शहर पढ़ने के लिए बात चला दी थी। हिना बीए कर चुकी थी, मगर शहबाज से दूर रहने के लिए वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी। चौधरी रबनवाज आज काफ़ी खुशगवार मूड में था। सकीना ने भाई को खुशगवार मूड में देखा
تو ہینا کے شہر جانے کی بات چھیڑنے کی کوشش کی۔ بھائی صاحب، آپ سے ایک بات کرنی تھی، سکینہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا بات ہے سکینہ؟ چودھری رب نواز چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ سکینہ نے بڑی کوشش کی مگر بات اس کے ہونٹوں تک آ نہیں رہی تھی۔ چودھری رب نواز نے چائے کا کپ ختم کیا تو سکینہ ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ چودھری رب نواز نے چائے کا کپ میز پر رکھا، سکینہ کی طرف دیکھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی تھی سکینہ، بولو، خاموش کیوں کھڑی ہو؟ بھائی صاحب، آپ کے لیے چائے اور لاؤں؟ سکینہ آگے بڑھ کر کپ اٹھانے لگی۔ چائے میں نے پی لی ہے، تم جو بات کرنے آئی تھی وہ کرو۔ بھائی صاحب، ہینا پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتی ہے۔ چودھری رب نواز جو کافی خوشگوار موڈ میں تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اس کی مونچھیں غصے سے تن گئیں۔ ہینا اور صبا نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، آگے ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے کون سی نوکری کرنی ہے؟ تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، تعلیم تو انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ جتنا جینے کا ڈھنگ تم نے سیکھا تھا وہی ڈھنگ تم ہینا کو سکھانا چاہتی ہو۔ بھائی صاحب، میرا جینا بھی کوئی جینا ہے، مجھے تو آپ نے زندہ درگور کر دیا، اب اپنی بیٹیوں کی زندگی تو نہ برباد کریں۔ میری بیٹیوں کی تم اتنی فکر نہ کرو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹیاں میری بھی کچھ لگتی ہیں، ضرور لگتی ہیں، مگر اپنی بیٹیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ میں مانتی ہوں آپ کی بیٹیوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف آپ کا ہے، مگر میں ہینا کے کہنے پر آپ کے ساتھ یہ بات کرنے آئی ہوں۔ ہینا کو سمجھاؤ، اس نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب میں مزید اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بھائی صاحب، ہینا بہت ضدی ہے، یہ نہ ہو وہ کوئی غلط فیصلہ کر لے۔ غلط فیصلہ تو وہ تب کرے گی جب وہ شہر جائے گی، اب اس موضوع پر میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ چودھری رب نواز نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا تو سکینہ چلی گئی۔ سکینہ کے جاتے ہی نرگس وہاں آ گئی، جو چھپ کر بھائی بہن کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، ورنہ ہینا نے بھی شہر جا کر کالج میں وہی گل کھلانے تھے جو سکینہ نے کھلائے تھے۔ نرگس نے آتے ہی چودھری رب نواز کے فیصلے کی تائید کی۔ نرگس بہت خوش تھی، جبکہ چودھری رب نواز غصے سے بھرا پڑا تھا۔ ہینا، میں نے تو جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، تو بھی ضد نہ کر، ابو کبھی بھی تم کو شہر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صبا ہینا کو سمجھا رہی تھی، جو صرف میٹرک کر کے ہی گھر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی بات منوا کر رہوں گی، ابو کو میری بات ماننا پڑے گی، ہینا بضد تھی۔ تمہاری ضد کی وجہ سے حویلی میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ تم چپ کر کے بیٹھی رہو صابرہ بیگم، میں نے پھوپھو سکینہ کو بھیجا ہے ابو سے بات کرنے کے لیے۔ بات کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ پھوپھو، کیا کہا ابو نے؟ ہینا نے سکینہ کے آتے ہی پوچھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ بھائی صاحب سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انکار کر دیا انہوں نے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا انکار ہوگا۔ صبا اپنی پیش گوئی پر خوش ہو کر دانت نکال رہی تھی۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، میسنی نہ ہو تو۔ ہینا صبا پر برس پڑی۔ مجھ پر کیوں بگڑ رہی ہو؟ تم ایک ناممکن چیز کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھوپھو، آپ ایک دفعہ پھر ابو سے بات کر کے دیکھیں۔ ہینا بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے بھائی صاحب، تم کو شہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھوپھو، آپ ایک دفعہ پھر بات کر کے تو دیکھیں، میری پیاری پھوپھو، پلیز۔ ہینا، تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ اپنے بھائی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بھینس کے آگے بھین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہینا، پھوپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ صبا بھی ہینا کو سمجھانے لگی۔ آپ دونوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے، آپ دونوں مجھے ڈس ہارٹ کر رہی ہیں۔ میں تم کو ڈس ہارٹ نہیں کر رہی، میں تو خود چاہتی ہوں تم آگے پڑھو، سکینہ نے پیار سے کہا۔ میری خاطر صرف ایک دفعہ اور بات کر کے دیکھ لیں، اگر ابو نہ مانے تو پھر میں آپ کو مجبور نہیں کروں گی۔ ہینا کی ضد ابھی تک قائم تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے تم میری بے عزتی کروا کر رہو گی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، اور تم شہر پڑھنے نہیں جاؤ گی۔ اچانک شہباز آ گیا اور ہینا پر بھڑکنے لگا۔ میں جاؤں گی، تم مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ ہینا ذرا بھی شہباز سے مرغوب نہیں ہوئی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتی۔
ہماری مائیں الگ الگ سہیں، ہمارا باپ تو ایک ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے، مگر میں نے خاندانی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے اور تم نے ایک کمی کمین عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ میری ماں کو کمی کمین کہتی ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شہباز نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہباز، ہینا ٹھیک کہتی ہے، تمہاری کمی کمینوں والی حرکتوں کو میں اس رات دیکھ چکی ہوں۔ خاندانی چودھری طوائفوں کو گھر نہیں بلایا کرتے۔ سکینہ نے شہباز کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو شہباز دھیما پڑ گیا۔ پھپھو، آپ اسے بھی تو سمجھائیں، یہ ہر وقت میری ماں کی بے عزتی کرتی رہتی ہے۔ شہباز کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ سکینہ کا وار حالی نہیں گیا تھا۔ اب ہینا تمہاری ماں کی بے عزتی نہیں کرے گی، مگر تم اب میرے ساتھ چلو گے اور بھائی صاحب سے جا کر ہینا کی سفارش کرو گے کہ وہ ہینا کو شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ سکینہ شہباز کو گھیرنے لگی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں خود اس کے شہر جانے کے خلاف ہوں۔ شہباز نے صاف انکار کر دیا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں رات والی بات بھائی صاحب کو بتا دوں گی۔ سکینہ شہباز کو بلیک میل کرنے لگی۔ سکینہ کی دھمکی کام کر گئی اور شہباز سکینہ کے ساتھ ہینا کی سفارش کرنے پر راضی ہو گیا تو ہینا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شہباز بھائی، اب تم نے ہی مجھے شہر جانے کی اجازت لے کر دینی ہے۔ ہینا نے پہلی بار شہباز کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو سکینہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ شہباز، تو پھر چلیں بھائی صاحب سے بات کرنے۔ سکینہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پھپھو، کل بات کریں گے۔ شہباز نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ رات گئی تو بات گئی، بات تو آج ہی ہوگی۔ سکینہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ چودھری صاحب، اگر ہینا پڑھنے کے لیے شہر چلی گئی تو پھر وہی ہوگا جو سکینہ واری ہوا تھا۔ ادھر نرگس چودھری رب نواز کے کان بھر رہی تھی۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، میں بچہ نہیں ہوں۔ چودھری رب نواز تو پہلے ہی فیصلہ کیے بیٹھے تھا۔ سکینہ آپ کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک وہ آپ کے انکار کو اقرار میں نہیں بدل لے گی۔ تم بے فکر رہو، میں کسی صورت بھی ہینا کو شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے تو لگتا ہے ہینا کو شہر جانے کا مشورہ بھی سکینہ نے ہی دیا ہے، نرگس نے اندازہ لگایا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، تم ٹھیک کہتی ہو۔ سکینہ ہینا کی صورت میں اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہتی ہے۔ نرگس اور چودھری رب نواز میں گفتگو جاری تھی کہ شہباز اور سکینہ آ گئے۔ سکینہ نے شہباز کو اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ ابا جی، آپ ہینا کو شہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ ہینا کی شہر جانے میں کیا قباحت ہے؟ نرگس نے شہباز کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ حیران رہ گئی۔ پتر شہباز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نرگس حیرت سے شہباز کو دیکھ رہی تھی۔ ماں، اگر ہینا پڑھنے کے لیے شہر چلی جائے گی تو اس میں کیا برائی ہے؟ شہباز ماں کو سمجھانے لگا۔ پتر شہباز، میں ہینا کا باپ ہوں، تم اس کا باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ چودھری رب نواز بھی حیران تھا۔ ابا جی، ہینا شہر چلی جائے گی تو قیامت نہیں آ جائے گی، آپ ہینا کو شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ شہباز تو ایک روبوٹ کی مانند بول رہا تھا جس کا ریموٹ کنٹرول سکینہ کے پاس تھا۔ بھائی صاحب، آپ نے میری بات تو نہیں مانی، اپنے لاڈلے بیٹے کی بات تو مان لیں۔ سکینہ نے جو جال پھیلایا تھا اب اس کو وہ کھینچ رہی تھی۔ سکینہ، یہ سارا پلان مجھے تمہارا ہی لگتا ہے۔ چودھری رب نواز بڑا کایا آدمی تھا، بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ سکینہ نے دھمکی آمیز نظروں سے شہباز کو دیکھا تو شہباز پھر بولا۔ ابا جی، پھپھو سکینہ نے کیا پلان بنانا ہے؟ ہینا شہر جا کر پڑھنا چاہتی ہے، آپ اسے شہر جانے کی اجازت دے دیں۔ ابھی چودھری نواز نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ صبا دوڑی دوڑی آئی، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ابا جی، ہینا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ صبا نے آتے ہی بتایا تو سارے ہینا کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ہینا بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے ہینا کا چیک اپ کیا اور بتایا اس نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہینا کے اس انتہائی اقدام کو دیکھتے ہوئے چودھری رب نواز نے ہینا کو شہر جانے کی اجازت دے دی۔ آج ہینا کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ ہینا نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو اس کے کانوں سے مختلف آوازیں ٹکرانے لگیں۔ سنا ہے زمیندارنی ہے، سنا ہے نمبردارنی ہے،
یہ آوازیں ہینا پر شاہد اور جیدی کس رہے تھے جو یونیورسٹی میں ہر نئی آنے والی لڑکی کا استقبال اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ہینا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جیدی کے پاس آئی، اس کو مسکرا کر دیکھا۔ جیدی بھی ہینا کو دانت نکال کر دیکھنے لگا۔ ہینا نے زور کا تھپڑ جیدی کے بائیں گال پر مارا تو اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نقشہ بن گیا۔ یہ تو تھانے دارنی ہے۔ جیدی نے تھپڑ کھا کر ہاتھ اپنے بائیں گال پر رکھ لیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ جیدی کو دن میں تارے نظر آ گئے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر شاید وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ کمینہ مجھے رانی توپ کے آگے کر کے خود بھاگ گیا۔ جیدی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بولا، کیا بکواس کر رہے تھے؟ ہینا نے جیدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ بکواس میں تو نہیں، بکواس تو وہ کر رہا تھا، جیدی اپنے گال سے ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ کون تھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ جلدی سے مجھے اس کا نام بتاؤ۔ ہینا یونیورسٹی کو بھی اپنی حویلی سمجھ رہی تھی۔ اس کا نام شاہد ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوتا تو تم کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ نہ جاتا۔ ہے تو میرا بیسٹ فرینڈ، مگر آپ کے تھپڑ کی دھمک اتنی تھی کہ اس بیچارے کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ ہلاکو خان کی بیٹی ہیں۔ آئندہ مجھ پر آوازیں کسی تو میں گدی سے زبان کھینچ لوں گی۔ اتنا کہہ کر ہینا اپنے کلاس میں چلی گئی۔ کیسا تھا ہاتھ؟ جیدی کے کلاس فیلو نے پوچھا جو دور کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیسا تھا ہاتھ؟ جیدی کے کلاس فیلو انور نے پوچھا جو دور کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ کیا تھا، گوری میزائل تھا، میری تو داڑھیں ہی ہل گئی ہیں۔ عقل دار تو بچ گئی ہے۔ رحمان بھی اب جیدی کے پاس آ گیا۔ شوکت، خلیل، انور، امجد سب جیدی کے گرد جمع ہو گئے اور جیدی کا مذاق اڑانے لگے۔ اوئے، یہ میں ہی تھا جو اس جٹی کا ہاتھ سہ گیا۔ اگر تم کو تھپڑ پڑ جاتا تو تم نے تو وہیں فوت ہو جانا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم خوشگوار تھا، چاروں طرف ہری بھری فصلیں جھول رہی تھی۔ صبا اور اسفند برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اسفند اٹھ کر جانے لگا تو صبا نے اسفند کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا لیا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، تم اٹھ کر جا رہے ہو؟ صبا، تم یہاں نہ آیا کرو، تمہارے باپ اور بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گے۔ اسفند صبا کو سمجھانے لگا۔ تم میرے بھائی اور باپ سے ڈرتے ہو؟ صبا ہری ہری گھاس پر اسفند کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے۔ میں تو چاہتی ہوں تم ساری عمر میری فکر کرو۔ صبا خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ چودھری رب نواز کی حویلی میں لڑکیوں کو رخصت کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اس رواج کو توڑنے کے لیے کسی بہادر نوجوان کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بزدل سمجھتی ہو۔ تم کو میں بزدل نہیں سمجھتی، اسی لیے تو تم سے ملنے آتی ہوں۔ صبا، تم جو سوچ رہی ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ یار، میں نے سارے کھیتوں کی ہاک چھان ماری اور تم بوہڑ کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہو۔ دلبر نے آتے ہی اپنے مخصوص سٹائل میں بولنا شروع کر دیا۔ کیوں، خیریت ہے؟ اسفند نے پوچھا۔ یار، کھاد لینے نہیں جانا تھا، تایا جی ناراض ہو رہے ہیں۔ یار، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، عشق میں بندے کی مت وج ہی جاتی ہے۔ چلو اٹھو۔ اسفند یہ کیا ہر وقت تمہارے ساتھ لسوڑے کی گٹلی کی طرح چمٹا رہتا ہے؟ صبا نے دلبر پر چوٹ کی۔ یہ میرا جگری یار ہے، میں اس کی کسی بات کا برا نہیں مانتا۔ اٹھ یار، کنک کو کھاد پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ بی بی تم بھی اپنے گھر جاؤ، کیوں میرے یار کو نکما بنا رہی ہو؟ دلبر نے اسفند کو ہاتھ سے پکڑا اور کھینچتا ہوا لے گیا۔ صبا منہ میں دلبر کو گالیاں دینے لگی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ یار، تم مجھے رانی توپ کے آگے اکیلا چھوڑ کر بھاگ آئے، یہ تمہاری شرافت ہے؟ جیدی نے ہاسٹل کے کمرے میں قدم رکھتے ہی شاہد کو دیکھتے کہا جو کھسیانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ یار، یہ شرافت نہیں حفاظت ہے۔ شاہد کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ یار، تم نے تو اپنی حفاظت کر لی، میری تو اس جٹی سے داڑھیں ہلا دیں۔ جیدی داڑھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آوازیں بھی تو تم ہی اس پر کس رہے تھے۔ شاہد نے سارا ملبہ جیدی پر ڈال دیا۔ اس جرم میں تم بھی میرے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ جیدی شاہد کو اپنے ساتھ ملوث کر رہا تھا۔ اب تو چاہتا کیا ہے؟ شاہد نے پوچھا۔ ایک تھپڑ تو بھی اس جٹی سے کھاتا تاکہ تجھے بھی پتا چلے جٹی کا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔
جیدی بولا۔ یار تو مجھے 2 تھپڑ مار لے، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ شاہد نے اپنا گال جیدی کے آگے کر دیا۔ یار مجھے کسی ڈینٹل سرجن کے پاس ہی لے چل، میری تو اس نے ساڑی بتیسی ہی ہلا دی ہے۔ تو نے کون سے گنے چوسنے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی دن جٹی گنے بھی چپوا دے۔ وہ تم کو گنے چپوائے گی نہیں، گنے سے تمہاری کٹ لگائے گی۔ پتر صبا پر نظر رکھا کر، یہ آج کل کھیتوں میں بڑھا جاتی ہے، کہیں کوئی چند ہی نہ چڑھا دے۔ نرگس نے شہباز کو خبردار کیا، جو ہینا کے جانے کے بعد ہر وقت صبا کی ٹو میں رہتی تھی۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ شہباز نے لاپرواہی سے نرگس کی بات ایک کان سے سنی، دوسرے سے نکال دی۔ تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ملے تو دیکھو نا۔ نرگس بھی شہباز کی کرتوتوں سے آگاہ ہو چکی تھی۔ کون سے کام؟ شہباز جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ یہ شاہین کون ہے؟ نرگس نے شاہین کا نام لیا تو شہباز کی سٹی گم ہو گئی۔ ماں، ابے کو مت بتانا۔ شہباز نے جلدی سے اعتراف جرم کر لیا، کیونکہ چودھری رب نواز ابھی ابھی پراڈو سے نکل رہا تھا اور شہباز نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں پتر میں؟ چودھری رب نواز نے شہباز کے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ابا جی، شہباز گھبرایا ہوا تھا۔ کنک کو سپرے کروا دی تھی؟ چودھری رب نواز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی کروا دی تھی۔ مجھے پتا ہے جڑی بوٹیوں کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر وہ قابو نہیں آتی۔ شاباش بیٹا، اس دفعہ ہمارا مقابلہ اسفند سے ہے۔ اگر اس کی فصل ہماری فصل سے اچھی ہوئی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ چودھری رب نواز نے شہباز کو خبردار کیا۔ آپ فکر نہ کریں ابا جی، ایسا نہیں ہوگا۔ شہباز نے باپ کو تسلی دی تو چودھری رب نواز بڑے فخر سے مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ اسفند اور صبا کا برگد کے درخت کے نیچے ملاقات کرنا اب ایک معمول بن گیا تھا۔ دونوں ہفتے میں ایک دن برگد کے درخت کے نیچے ملاقات ضرور کرتے تھے۔ آج بھی دونوں کی ملاقات تھی۔ موسم بہار کی آمد تھی۔ چاروں طرف پھول کھلے تھے۔ پتجھڑ کے بعد درختوں کی شاخوں پر نئی کوپنیں نکل آئی تھیں۔ نوحیز کلیاں چٹک رہی تھیں۔ اسفند نے ایک کھیت کے گرد چاروں طرف گلاب کے پھول لگائے تھے، جو اس وقت پوری طرح کھل چکے تھے۔ گلابوں کے پھولوں کی مہک کھیت کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ساری فضا گلاب کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ جیسے جیسے سورج ڈل رہا تھا، سردی میں اضافہ ہو رہا تھا، ان کی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، اسفند نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسفند، کتنا خوبصورت موسم ہے، میرا تو گھر جانے کو دل نہیں کر رہا۔ صبا بازو پھیلائے گلاب کے کھیت میں کھڑی چاروں طرف گھوم گئی اور گلاب کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا، مگر دن ڈل رہا ہے، سورج زمین میں پیوست ہو رہا ہے۔ اسفند، سورج کو زمین میں پیوست ہونے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ جلدی کہاں ہے، یہ تو سورج کا روز کا معمول ہے۔ اسفند نے گلاب کا پھول توڑا اور صبا کے بالوں میں لگا دیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے سورج آج جلدی غروب ہو رہا ہے۔ جب پیار کے پل طویل ہونے لگتے ہیں تو دن چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ صبا نے پھول توڑا اور اسفند کے کالر میں لگا دیا۔ اسفند، یہ پھول تم نے لے لیا ہے۔ پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، اور وہ کانٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ صبا اور اسفند، جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے، یہ آواز سن کر چونک پڑے۔ جب دونوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو شہباز ان کے سامنے کھڑا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔